इलेक्शन एक्ट 2017 इसका चैप्टर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्टोरल रोल्स एक बहुत अहम टास्क होता है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वोटर्स होते हैं किसी भी इंतखाबी हलके के, तो उनका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसकी एक बाकायदा बुकलेट होती है जिसमें उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सारे के सारे वोटर्स का रिकॉर्ड होता है। उसमें उनका वो घराना नंबर, सिलसिला नंबर, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या करता है कि सबसे पहले तो इसमें नादरा का रोल है, यानी कि जो रिकॉर्ड नादरा के पास है, जितने भी शनाख्ती कार्ड उसके पास बने हैं, तो वो उनका डेटा इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करेगा। और इलेक्शन कमीशन उस डेटे के ऊपर जो है उसको मैच्योर करने के लिए या उसको रिवाइज करने के लिए एक रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाता है। ठीक है जी, अंडर सेक्शन 29 एक रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाई जाती है। उस रिवाइजिंग अथॉरिटी का मकसद ये होता है कि उसमें नए वोट्स अगर कोई हैं तो वो उसके अंदर दर्ज करने होते हैं। नए वोट कहाँ से आ गए? अब फर्ज करें कि 15 अगस्त को नादरा ने अपना रिकॉर्ड ईसीपी को दिया है और एक बंदा है जिसका शनाख्ती कार्ड 20 अगस्त को बना है। अब ज़ाहिरी बात है कि उसका डाटा इन लिस्टों के अंदर नहीं होगा। नादरा के अंदर उसका डाटा आ गया लेकिन इस लिस्ट में नहीं है, तो इसके लिए फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी उसका डाटा इन इलेक्टोरल रोल्स के अंदर शामिल करता है। ठीक है, उसका एक फॉर्म होता है, तो उसके ज़रिए अच्छा रिवाइजिंग अथॉरिटी क्रिएट होगी। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी के अंदर एक ऑफिसर होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसको मैं आरओ लिखता हूँ, लेकिन ये आरओ वो वाला आरओ नहीं है जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। वो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे वो सारे। तो बहरहाल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है और एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एक इलेक्टोरल एरिया असाइन किया जाता है। अमूमन एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास लगभग कोई 1000 1200, ये अंदाज़न या ऑन एवरेज बात की जा रही है कि सेंसिस कोड्स होते हैं। अब सेंसिस कोड्स क्या हैं, जिसको हम ब्लॉक कोड्स भी कहते हैं, कि जो सेंसिस जब होता है तो वो हर एरिया को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देता है और हर एरिया का नाम ब्लॉक कोड या सेंसिस कोड रख दिया जाता है। मसलन शहरों की बात करें तो एक सिटी है तो उसकी मैक्सिमम 2 गलियां या 3 गलियां जो है एक ब्लॉक कोड के अंदर आ जाती हैं। और गांव है तो एक पूरे का पूरा गांव, उसके 2 से 3 ब्लॉक कोड्स बनते हैं। तो इस तरह ये डिवीजन होती है। तो उस इलेक्टोरल एरिया की जिम्मेदारी एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दे दी जाती है। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के अंडर एक असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। अब एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के अंडर एक से ज़्यादा, जैसे इलेक्शन कमीशन सूटेबल समझे, यानी उस इलाके की आबादी के हिसाब से, उस इलाके की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जितने ए आर ओज यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको देना चाहे वो दे सकता है। अब एक ए आर ओ के पास जो है वो 70 से 100 ब्लॉक कोड्स या इसमें कमी बेशी हो सकती है, इतने ब्लॉक कोड्स को उसने मॉनिटर करना होता है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ से डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। अब हर असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जो है ना वो वेरीफाइंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको वेरीफाइंग ऑफिशियल भी बोलते हैं। ठीक है, वीओज। ये वीओज वो होते हैं जिन्होंने डोर टू डोर जाके उन इलेक्टोरल रोल्स की वेरिफिकेशन करनी होती है कि आया ये जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या ये इस इलाके के अंदर रहते भी हैं। तो ये सारा काम वो करते हैं। तो इस डोर टू डोर वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई ऐसे बंदे हैं जो जिनके नए कार्ड बने हैं, यानी नए CNI सिम के बने हैं, तो वो वेरीफाइंग ऑफिसर क्या करेगा कि उनसे उनका जो डाटा है वो लेगा और उसको एक फॉर्म के ऊपर लिख लेगा। ठीक है, वो न्यू एंट्री के लिए अलग फॉर्म होते हैं। इसी तरह से अगर कोई बंदा एक सिटी से या एक सूबे से या एक ज़िले से दूसरे ज़िले माइग्रेट होके आया है, तो जाहिर है कि उसका नाम इस लिस्ट के अंदर तो नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम तो उस इलाके में होगा जिस इलाके से ये आया है। तो अब ये कहेगा कि चूंकि मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ
تو میں یہاں پہ اپنے ووٹ کا اندراج کروا لیتا ہوں. تو وہ بھی ایک الگ فارم پہ اپنا ڈیٹا دے گا ویریفائنگ آفیسر کو، اور وہ جو ہے اس کا اندراج اس الیکٹورل ایریا کے اندر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہوتا ہے ٹرانسفر آف ووٹ. ٹرانسفر آف ووٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اسی علاقے کا ہے جس علاقے میں ویریفائنگ آفیشل کام کر رہا ہے، لیکن اس کا جو جاب ہے وہ کسی اور سٹی کے اندر ہے. تو اب وہ ووٹ کاسٹ کرنے وہ یا اس کی فیملی تو نہیں آ سکتی ادھر، تو وہاں یہاں پہ پھر ٹرانسفر آف ووٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ ایک فارم فل کیا جاتا ہے اور اس پہ اس بندے کے سارے وہ جو پرٹیکولرز ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ سرکاری ملازم ہے، وہاں وہاں جاب کرتا ہے، لہٰذا اس کا ووٹ جو ہے ادھر ٹرانسفر کر دیا جائے. تو بعد میں پھر یہ والے فارم جو ہیں، یہ ساری جو انٹریز ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کی، یہ اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر اس کو سائن کر کے رجسٹریشن آفیسر کو دے دیتا ہے، اور رجسٹریشن آفیسر اس کو سائن کر کے اپنی ریوائزنگ اتھارٹی کو جمع کروا دیتا ہے کہ ہمارے پاس اس پوری کانسٹیچوئنسی کے اندر جو ہے اتنے کیسز نیو انٹری کے ہیں، اتنے کیسز مائگریشن ووٹ والے ہیں، اور اتنے کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر آف ووٹس والے ہیں. تو لہٰذا ان کو اس طرح سے ان کے متعلقہ جو الیکٹورل رولز ہیں ادھر بھجوا دیا جائے. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ نادرا الیکشن کمیشن کے پاس ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے، تو وہ کمپیوٹر میں جو ہے وہ ان کی انٹریز کو ڈیلیٹ کرنا ہے، دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ بھجوا دیتے ہیں. اچھا، اب یہ سارا کام کرنے کے بعد ایک انڈر سیکشن 26 ایک پریلیمنری لسٹ جاری کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں پریلیمنری الیکٹورل رولز پریپریشن. ٹھیک ہے. ابھی پریپریشن ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا کہ ریوائزنگ اتھارٹی اس کے مطابق پھر الیکٹورل رول کو بناتی ہے پریلیمنری. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ ابھی پرابلمس ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک اور اس چیپٹر کے اندر بات ہے کہ ووٹر کیا ہوتا ہے. ووٹر کی ویسے ایکٹ کے اندر جو ہے وہ 5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ پاکستان کا سٹیزن ہو اور اس کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ ہو، 18 ایئرس سے کم اس کی عمر نہیں ہونی چاہیے. ایک بات یاد رکھیں کہ جس کے پاس CNIC ہے، اس کا مطلب کہ وہ پاکستان کا سٹیزن بھی ہے اور اس کی عمر 18 سال سے کم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ووٹر ہے. یہاں پہ 5 لکھے ہوئے ہیں، تو اگر کوشچن آ جاتا ہے پیپر میں تو آپ نے 5 ہی لکھنے ہیں کہ ان کے 5 کرائٹیریا ہی ہیں، کیونکہ پریکٹیکلی یہ بات چیزیں آپ کو سمجھ میں ہیں، لیکن ہم نے پیپر میں ایز پر ایکٹ چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو 26 سیکشن ہے پریپریشن آف پریلیمنری الیکٹورل رولز، اسی کا جو سب سیکشن 2 کلاس C ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس ایک CNIC ہونا چاہیے ایشوڈ بائی دا نادرا at any time till the last day fixed for inviting claims, objections and application for preparation, revision, correction of electoral rolls. یعنی کہ جو electoral roll کے اوپر اعتراضات جمع کروانے کے لیے ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس سے پہلے آخری ڈیٹ سے پہلے اس کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ آ جائے تاکہ وہ پریلیمنری الیکٹورل رولز کے اندر اپنا نام شامل کروا دے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انڈر سیکشن 27 اس کا جو سب سیکشن 4 ہے، یہ بھی تھوڑا سا دیکھنے والا ہے. یہاں پہ ایک ورڈ ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس سیکشن. جو لوگ ایکٹ کو پہلے پڑھتے آئے ہیں یا لاز کو پڑھتے آئے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن جو نہیں پڑھتے ان کے لیے بتا دوں کہ جو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ہوتا ہے، اس فریز کے ساتھ اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کہیں بات ہو گئی اس کو چھوڑ دینا ہے، جو اس سیکشن کے اندر بات کی جا رہی ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ بات ہی حتمی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس کو میں پڑھ دیتا ہوں کہ اور اینی ادر پروویژن آف دس چیپٹر رجسٹریشن آف اے ووٹر ایٹ این ایڈریس ادر دین دا پرماننٹ اور ٹیمپرری ایڈریس مینشنڈ ان دس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ شیل ریمین ویلڈ ٹل دیٹ ڈیٹ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے کا جو ووٹر لسٹ کے اندر نام ہے، رولز کے اندر کسی کے اندر نام ہے، تو وہ ایک ہی دفعہ رہے گا. اگر جب تک وہ اس کو چینج نہیں کرواتا وہ اسی ریکارڈ کے اندر رہے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے عارضی یا مستقل دونوں پتے پہ بن سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ایک الیکٹورل ایریا کا مستقل رہائشی ہو تب ہی اس کی انٹری اس الیکٹورل رول میں ہو سکتی ہے. یہ دونوں ایڈریسز پہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد انڈر سیکشن 28 یہاں پہ ہے کہ پبلیکیشن آف پریلیمنری
الیکٹورل رولز جو پریپیئر کرنے کے بعد اب وہ پبلش ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کون کرتا ہے؟ رجسٹریشن آفیسر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ پبلش ہو جاتی ہے تو وہ 30 دن تک ایک ڈسپلے سینٹر لگاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اسی ایریا کے اندر 30 دن تک یہ الیکٹورل رول جو ہیں وہ ڈسپلے کیے جاتے ہیں. اور اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے لوگ جن کو کوئی اب اس لسٹ کے اوپر اعتراض ہے، ٹھیک ہے جی، تو یا جس کا وہ نام شامل ہونے سے رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہے جو وہاں پہ نہیں ہے، دوسرے بندے نے اس کو پن پوائنٹ کر دیا کہ اس لسٹ کے اندر تو یہ بندہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ تو ہے ہی نہیں، یا یہ تو فوت ہو گیا ہے، تو پھر اس سے بھی ایک فارم فل کروا لیا جائے گا، اس کے دستخط لے لیے جائیں گے کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں تو کس بیس پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ ان 30 دنوں کے اندر اندر جو آبجیکشنز ہیں وہ لodge کیے جائیں گے، جو کلیمز ہیں وہ لodge کیے جائیں گے اسی 30 دن کے اندر. پھر جو ہے انڈر سیکشن 33 اس کے اوپر انکوائری ہوگی کہ جتنے بھی آبجیکشنز یا کلیمز آئے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. تو انڈر سیکشن 34 جو ہے وہ پھر کریکشن کر دی جائے گی. اگر وہ کلیم ٹھیک ہوتے ہیں انکوائری میں تو ان کو نام انکلوژن کے لیے دے دیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا، اور یہ ریوائزنگ اتھارٹی کریکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اختیار ریوائزنگ اتھارٹی کے پاس ہے. اچھا یہاں پہ سیکشن 37 ہے وہ تھوڑا سا پرولونگڈ ہے، تو اس میں صرف آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ کچھ نہ ایکسیپشنل کیسز آ جاتے ہیں. تو ایکسیپشنل کیسز میں ای سی پی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکٹورل رول کو ریوائز کر سکتا ہے، بار بار کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال لازمی رکھنا ہے ای سی پی نے کہ جو مرضی کرے لیکن ایک ووٹر کا صرف ایک جگہ پہ تھرو آؤٹ پاکستان صرف ایک بار الیکٹورل رول کے اندر نام ہوگا، نہ ہی تو ایک کانسٹیچوئنسی کے الیکٹورل رولز میں اس کا نام ریپیٹ ہوگا، اور نہ ہی کسی اور کانسٹیچوئنسی کے اندر اس کا نام کسی بھی الیکٹورل رول میں آئے گا. یہ ای سی پی نے انشور کرنا ہے. دین جو ہے وہ سیکشن 39 ہے کہ الیکشن کمیشن چاہے جتنی بھی ریویژن کرتا رہے لیکن اس نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ اگر کسی اسمبلی کی ٹرم میں 30 ڈیز رہ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی ریویژن، کسی قسم کا کوئی چینج نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی یہ پروویژن ہے کہ اگر ایک کانسٹیچوئنسی کی بات ہو رہی ہے، یعنی صرف ایک کانسٹیچوئنسی جس میں ویکنسی کریٹ ہو گئی ہے اور وہاں پہ الیکشن کرنا ہے، تو پھر تھوڑی صورتحال مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ایک پورے ملک کے اندر جنرل الیکشن کروانا اور ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر الیکشن کروانا ہیل آف ڈفرینس ہے. لیکن یہاں پہ بھی الیکشن کمیشن اس بات کی شور کرے گا کہ جب اس کانسٹیچوئنسی کے اندر الیکشن اناؤنس ہو جائے کہ الیکشن ہونا ہے تو پھر اس کے بعد بھی الیکٹورل رول کو چھیڑا نہیں جائے گا. اب یہاں پہ کچھ اسپیشل قسم کی پاورز ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہو گئی ہے، کوئی فلڈز وغیرہ آ گئے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، تو پھر اس خاص مخصوص علاقے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکٹورل رول کے پروسیس کو تیز کرنے کے لیے کوئی بھی سٹیپ اٹھا سکتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اچھا دوسرا امپورٹنٹ جو ہے وہ سیکشن 42 میں ہے کہ الیکٹورل رولز کا کب تک جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ جاری رہتے ہیں یا ان کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے. تو ایکسپائری ڈیٹ کوئی بھی نہیں ہے، ہاں اگر وہ ریوائز دوبارہ ہو جائیں. جب تک وہ دوبارہ ریوائز نہیں ہوتے تو یہی الیکٹورل رول فائنل رہیں گے. تو ان سیکشنز کو آپ پڑھیے گا تو امید ہے کہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی پیش نہیں آئے گی. جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، جو امپورٹنٹ سیکشن تھے وہ آپ کو میں نے ڈسکس کر دیے ہیں. تو باقی آپ نے گو تھرو سارا ہونا ہے، کوئی پرابلم ہوگا تو کمنٹ سیکشن وغیرہ میں مجھے بتا دیجیے گا.